अच्छा, तो आज हम ली स्वेशन के मशहूर ज़माना साइंस फिक्शन नॉवल द थ्री बॉडी प्रॉब्लम का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। ये वो कहानी है जो इंसानियत और एक खलाई तहजीब के दरमियान पहले और शायद सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं फैसलाकुन राब्ते को बयान करती है। हमारे पास इस नॉवल का एक जामे खुलासा मौजूद है जिसमें इसकी पेचीदा कहानी, मरकज़ी ख्यालात और वो तसव्वुरात शामिल हैं जिन्होंने इसे इतना इतना बाअसर बनाया। तो आज हमारी कोशिश होगी कि इस अहम किताब के सबसे दिलचस्प और फिक्र अंगेज पहलुओं को समझा जाए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यकीनन। और ये नावल अपनी वुसअत में वाकई गैर मामूली है। ये सिर्फ खलाई मखलूक की कहानी नहीं है, बल्कि ये फल्की तबैयात के ठोस उसूलों को, चीन की 20वीं सदी की हंगामा खेज तारीख, खासतौर पर सकाफती इनकलाब के असरात को, और फिर वजूद के बुनियादी सवालात को सबको एक साथ बुनता है। ये दरअसल इस बात की खोज है कि जब इंसानियत को अपनी बका के लिए एक ऐसे खतरे का सामना हो जो उसकी समझ से बालातर हो, तो साइंस, नजरियात, जाती सदमात और इज्तिमाई कमजोरियां ये सब कैसे एक दूसरे से टकराती हैं। सीधा 1960 की दहाई के चीन में ले जाता है, सकाफती इनकलाब के उरूज पर। तो ये पस मंजर सिर्फ एक तारीखी सेटिंग नहीं है, बल्कि कहानी के मरकजी महराकात में से एक लगता है ना। जी बिल्कुल, ये पस मंजर इंतहाई अहम है। कहानी की एक किलीदी किरदार हैं ये वेंजी, एक ज़हीन नौजवान माहिर फल्की तबीयत हैं। उनके वालिद जो खुद एक मुमताज़ साइंसदान थे, उन्हें सकाफती इनकलाब के दौरान वहशियाना तौर पर हलाक कर दिया जाता है। ये वेंजी खुद इस वाक़ये की गवाह बनती हैं और जाहिर है ये तजुर्बा उनके अंदर इंसानियत के लिए गहरी मायूसी और बेजारी पैदा कर देता है। बाद में उन्हें एक दूर दराज खुफिया फौजी अड्डे रेड कोस्ट भेज दिया जाता है। बज़ाहिर तो ये एक दिफाई मंसूबा लगता है, लेकिन इसका असल खुफिया मकसद रेडियो लहरों के जरिए कायनात में मुमकिना ज़हीन जिंदगी तलाश करना और उनसे राब्ता कायम करना था। अच्छा, और यहीं पे फिर वो वेंजिए वो कदम उठाती हैं जो पूरी इंसानी तारीख का रुख ही मोड़ देती हैं। मतलब उनकी जाती मायूसी एक तरह से कायनाती पैमाने के फैसले में बदल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। वो ना सिर्फ कामयाबी से एक अजनबी तहजीब ट्राइसोलेरियंस से राब्ता कायम करती हैं, बल्कि जब उन्हें उनकी तरफ से एक वाज़ेह इंतबाह मिलता है, पैगाम था कि जवाब मत देना, अगर तुमने जवाब दिया तो हम आएंगे और तुम्हारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। तो वो अपनी इंसानियत से शदीद नफरत और मायूसी के आलम में जानबूझकर इस इंतबाह को नज़रअंदाज करती हैं और उन्हें ज़मीन पर आने की दावत दे डालती हैं। उनका ख्याल था कि इंसानियत अपनी खराबियों को खुद ठीक करने से कासिर है और शायद सिर्फ एक बैरूनी ताकतवर कुव्वत ही इसे नजात दिला सकती है, चाहे वो नजात तबाही की सूरत में ही क्यों ना हो। ये ट्राइसोलेरियन, जिनका नाम ही थ्री बॉडी से जुड़ा है, उनकी अपनी हकीकत क्या है? मतलब उनकी दुनिया कैसी है और वो जमीन की तरफ क्यों मुतवज्जे हुए? पर कशिश सकल डाल रहे हों तो उनके मदार नाकाबिले पेशनगोई और अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं। तो ट्राइसोलेरियन की दुनिया इन्हीं तीन सूरजों के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से उनका माहौल मुस्तकिल तबाही के खतरे से दुचार रहता है। उनकी तारीख मुस्तकिल अदवार और अफरा तफरी के अदवार के लामुतनाही चक्रों पर मुश्तमिल है। अफरा तफरी के दौर में स्यारा या तो बेइंतहा गर्म हो जाता है या शदीद सर्द, या फिर सूरजों की खिंचाव से फट भी सकता है। ओहो, तो उनके लिए अपनी दुनिया में रहना मतलब बका एक मुस्तकिल जिद्दोजहद है जिसका कोई पायदार हल मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल, हर अफरा तफरी का दौर उनकी तहजीब को तकरीबन खत्म ही कर देता है और उन्हें हर बार नए सिरे से आगाज करना पड़ता है। वो जानते हैं कि उनका निज़ाम बिलाखिर मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाएगा। इसीलिए जब उन्हें ये वेंजिए का पैगाम मिलता है और वो ज़मीन के मुस्तहकम वाहिद सूरज वाले निज़ाम शमसी के बारे में जानते हैं, तो वो उसे अपने लिए वाहिद उम्मीद समझते हैं। उनका मकसद ज़मीन को फतह करना और इसे अपना नया घर बनाना है, चाहे उसके लिए इंसानियत को ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। फिर कहानी वक्त में आगे बढ़ती है, हमारे अपने दौर में आ जाती है। अब एक नया मरकजी किरदार सामने आता है, वोंग मियाओ, नैनो टेक्नोलॉजी के माहिर। उनका इस पूरी साजिश से क्या ताल्लुक बनता है? जी, वोंग मियाओ को एक अजीबो गरीब मामले की तहकीकात में शामिल किया जाता है। दुनिया भर में चोटी के साइंसदान पुरस्लार तौर पर खुदकुशियां कर रहे थे
اور ان سائنسدانوں کو مرنے سے پہلے عجیب تجربات ہو رہے تھے، جیسے ان کی نظروں کے سامنے ایک ناقابل وضاحت قسم کی الٹی گنتی چلنا، یا پھر ان کے تجربات کے نتائج کا طبیعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف جانا۔ تو یہ صورتحال سائنسی کمیونٹی میں خوف و ہراس پھیلا رہی تھی۔ اور اسی دوران وانگ میاؤ کو ایک ورچوئل ریالٹی گیم 3 باڈی کا پتہ چلتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک گیم ہے، لیکن لگتا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ جی ہاں، یہ گیم کھلاڑیوں کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں انہیں ایک ایسی تہذیب کو بچانا ہوتا ہے جو مسلسل ماحولیاتی تباہی کا شکار ہے۔ گیم کے قوانین اور ماحول انتہائی پیچیدہ اور غیر مستحکم ہے۔ وانگ میاؤ اور دوسرے کھلاڑی آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیم دراصل ٹرائسولیرین سیارے کی حقیقی تاریخ اور ان کی بقا کی جدوجہد کی ایک انتہائی درست نکالی یعنی سیمیولیشن ہے۔ یہ محض تفریح نہیں، اس کا ایک گہرا مقصد ہے۔ اچھا، تو یہ گیم اصل میں ایک قسم کا فلٹر یا ٹیسٹ تھا؟ درست کہا، یہ گیم ارتھ ٹرائسولیرس آرگنائزیشن ETO نامی ایک خفیہ تنظیم کے لیے بھرتی کا آلہ ہے۔ یہ وہ انسان ہیں جو یی وین جینیئر کی طرح انسانیت سے مایوس ہیں اور ٹرائسولیرین کی آمد کے حامی ہیں۔ ETO سمجھتی ہے کہ ٹرائسولیرین کی اعلیٰ تہذیب ہی انسانیت کی خرابیوں کا علاج کر سکتی ہے یا اسے ختم کر کے کائنات کو صاف کر سکتی ہے۔ تو یہ گیم ان لوگوں کو شناخت کرنے اور تنظیم میں شامل کرنے کا ذریعہ ہے جو ٹرائسولیرین کے نظریات سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی انسانیت میں ہی ایک گروہ موجود ہے جو خلائی حملہ آوروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ETO بھی اندرونی طور پر متحد تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ETO کے اندر بھی گہرے اختلافات ہیں۔ بنیادی طور پر 2 بڑے دھڑے ہیں۔ ایک ہے ایڈونٹسٹس، وہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت ناقابل اصلاح ہے اور چاہتے ہیں کہ ٹرائسولیرین آ کر مکمل طور پر قبضہ کر لیں اور انسانی تہذیب کا خاتمہ کر دیں۔ دوسرا دھڑا ریڈیمشنسٹس کا ہے۔ یہ لوگ ٹرائسولیرین کو تقریباً دیوتاؤں کی طرح پوجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو نجات دلائیں گے، لیکن شاید مکمل تباہی کے بغیر۔ ان کے نزدیک ٹرائسولیرین کی آمد انسانیت کو اس کی اپنی حماقتوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب وانگ میاؤ کو اس پوری سازش اور ETO کے وجود کا پتہ چلتا ہے، تب خطرے کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ صرف نظریاتی بحث نہیں رہتی، بلکہ ایک حقیقی آنے والا خطرہ ہے۔ بالکل، انہیں اور حکومتی اداروں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹرائسولیرین کا ایک بہت بڑا خلائی بیڑا زمین کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ تاہم روشنی کی رفتار کی حد کی وجہ سے یہ سفر بہت طویل ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انہیں زمین تک پہنچنے میں تقریباً 400 سال لگیں گے۔ یہ 400 سال کا وقفہ کہانی کے اگلے مراحل کے لیے مرکزی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو انسانیت کے پاس تیاری کے لیے ہے یا شاید اپنی تباہی کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن 400 سال تو ایک طویل عرصہ ہے۔ ٹرائسولیرین اس دوران غیر فعال تو نہیں رہ سکتے نا؟ یہیں وہ سوفون کا تصور سامنے آتا ہے، جو شاید اس کتاب کے سب سے زیادہ دماغ گھما دینے والے خیالات میں سے ایک ہیں۔ یقیناً سوفون ٹرائسولیرین کی ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا فوری خطرہ بھی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو سوفون بنیادی طور پر پروٹون ہے، لیکن عام پروٹون نہیں۔ ٹرائسولیرین نے 11 جہتی ہائر ڈائمینشنل خلا کا استعمال کرتے ہوئے ایک پروٹون کو کھول کر اس کی سطح پر انتہائی پیچیدہ سرکٹری چھاپ کر اور پھر اسے واپس ایک پروٹون کے سائز میں تہہ کر کے ایک سپر کمپیوٹر یا مصنوعی ذہانت میں تبدیل کر دیا ہے۔ چونکہ یہ اب بھی بنیادی طور پر ایک پروٹون ہے، یہ روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ اوہ، اور یہ سفون زمین پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ نادیدہ ذرات کیسے خطرہ بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، 2 سفون پہلے ہی زمین پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، انسانی سائنسی ترقی کو روکنا۔ وہ دنیا بھر کی پارٹیکل ایکسلریٹر لیبارٹریز میں داخل ہو کر تجربات کے نتائج کو بے معنی اور ناقابل فہم بنا دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طبیعت کی تحقیق رک جاتی ہے، کیونکہ سائنسدان یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کے تجربات کیوں کام نہیں کر رہے۔
ٹرائسولیرین جانتے ہیں کہ اگر انسانیت نے اگلے 400 سالوں میں اپنی ٹیکنالوجی کو اسی رفتار سے ترقی دی تو وہ ان کے بیڑے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ سوفون اس ترقی کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش ہے۔ دوسرا مقصد جاسوسی ہے۔ یہ سوفون ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، ہر بات سن سکتے ہیں، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تمام معلومات حقیقی وقت میں ٹرائسولیرین تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو انسانیت ایک ایسی جنگ میں پھنس گئی ہے جہاں دشمن نہ صرف مستقبل میں آ رہا ہے بلکہ حال میں ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر ہی حملہ کر رہا ہے۔ یہ تو وجودی سطح پر مفلوج کر دینے والی بات ہے۔ یہ واقعی ایک مایوس کن صورتحال ہے۔ کتاب کا یہ حصہ سائنس کی نوعیت، علم کی حدود اور حقیقت کی تعریف پر گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ کیا ہو اگر کائنات کے قوانین جنہیں ہم اٹل سمجھتے ہیں دراصل کسی اعلیٰ ذہانت کے ہاتھوں میں کھلونا ہو؟ یہ احساس ہی انسانیت کے اعتماد اور مستقبل کی امید کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے ذرا کہانی کے اس موڑ پر اہم کرداروں اور تصورات کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ تو ہمارے پاس ہیں ٹرائسولیرین، وہ 3 سورجوں والے غیر مستحکم نظام کی اجنبی تہذیب جو زمین پر آنا چاہتی ہے۔ یوے، وہ سائنسدان جس نے انسانیت سے مایوس ہو کر پہلا رابطہ کیا اور انہیں دعوت دی۔ 3 باڈی گیم، وہ VR گیم جو دراصل ٹرائسولیرین کی دنیا کی نقل ہے، اور ETO کے لیے بھرتی کا ذریعہ۔ ETO یعنی ارتھ ٹرائسولیرین آرگنائزیشن، انسانوں کا وہ گروہ جو ٹرائسولیرین کے مقاصد سے ہمدردی رکھتا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور سوفون، پروٹون سے بنے وہ سپر کمپیوٹرز جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، زمین کی سائنس کو سبوتاج کرتے ہیں اور جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور ان سب عناصر سے جو بڑے موضوعات ابھرتے ہیں وہ بنیادی طور پر انسانی فطرت اور تہذیب کے مستقبل سے متعلق ہیں۔ ان میں شامل ہے انسانی کمزوری اور تقسیم کا مسئلہ، علم اور سائنس کی ممکنہ حدود، اخلاقیات اور دھوکہ دہی کے پیچیدہ سوالات، اور سب سے بڑھ کر وجودی خطرہ یعنی پوری انسانی نسل کی بقا کا داؤ پر لگ جانا۔ ان موضوعات کو اگر ہم وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ خاص طور پر انسانی کمزوری کے حوالے سے ETO کا وجود کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہاں ایک مرکزی نقطہ یہ ابھرتا ہے کہ انسانیت کا اصل دشمن شاید باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ ہماری اپنی نا اتفاقی، نظریاتی شدت پسندی اور ماضی کے زخم، یہ بیرونی خطرے سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ETO کا بننا ہی اس تلخ حقیقت کی گواہی ہے کہ اپنی نسل کی بقا کے سوال پر بھی انسان متحد نہیں ہو پاتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تہذیبیں صرف بیرونی حملہ آوروں سے نہیں بلکہ اندرونی انتشار سے بھی تباہ ہو سکتی ہیں۔ اور سائنس، جو عام طور پر انسانی ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے، یہاں اس کی تصویر بھی کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ ناول سائنس فکشن ہوتے ہوئے بھی سائنس کی پرستش نہیں کرتا۔ یہ ہارڈ سائنس فکشن ہے، مطلب یہ موجودہ سائنسی اصولوں پر بڑی حد تک قائم ہے، لیکن یہ ان اصولوں کی حدود اور ممکنہ کمزوریوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سوفون کا تصور یہ چیلنج پیش کرتا ہے کہ ہمارا علم کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، وہ نامکمل ہو سکتا ہے یا کسی ایسی حقیقت سے مشروط ہو سکتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سائنس پر اندھے اعتماد کے بجائے تنقیدی سوچ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ وینجیے کا کردار وہ اخلاقیات کے حوالے سے بہت پیچیدہ سوالات کھڑے کرتا ہے۔ کیا ان کے عمل کو کسی بھی طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ وینجی کی کہانی ایک المناک مثال ہے کہ کس طرح ذاتی صدمہ اور نظریاتی مایوسی ایک فرد کو پوری انسانیت کے خلاف کر سکتی ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا انتہائی حالات میں کیے گئے فیصلے عام اخلاقی معیارات سے پرکھے جا سکتے ہیں؟ ان کا کردار ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم غداری، وفاداری اور بڑی بھلائی جیسے تصورات پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اعتماد کے بحران کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ جب خطرہ اتنا بڑا ہو تو کس پر اور کیوں بھروسہ کیا جائے؟ تو ان سب نکات کا مجموعی مطلب کیا نکلتا ہے؟ انسانیت کے لیے اس کہانی میں کیا سبق پوشیدہ ہیں؟ پہلا سبق تو اتحاد کی اہمیت ہے۔ کائناتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی اختلافات کو پشت ڈالنا ضروری ہے۔ دوسرا، ٹیکنالوجی بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری، یہ ایک آلہ ہے۔
ٹرائی سولرین کی اعلیٰ ٹیکنالوجی ان کی بقا کی امید بھی ہے اور دوسروں کی تباہی کا ذریعہ بھی۔ یہی بات انسانی ٹیکنالوجی پر بھی صادق آتی ہے۔ تیسرا، خلائی مخلوق سے رابطے کے بارے میں رومانوی تصورات کے برعکس یہ ناول خبردار کرتا ہے کہ ایسا رابطہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ نجات نہیں بلکہ ایک طویل اور اذیت ناک جد و جہد کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہانی صرف سائنس اور ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ سیاست اور فلسفے کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ یقیناً یہ ثقافتی انقلاب کے سیاسی ماحول سے شروع ہوتی ہے، ایٹو کے اندر نظریاتی تقسیم کو دکھاتی ہے، یہ وینجے کے فیصلے کے ذریعے اخلاقی فلسفے کو چھیڑتی ہے، اور مستقبل کی کتابوں میں تو بین الاقوامی اور بین السیاراتی سیاست کی پیچیدگیوں کو سامنے لاتی ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسانیت کا مستقبل صرف سائنسی ترقی پر نہیں بلکہ ان تمام سماجی، سیاسی اور اخلاقی عوامل کے باہمی تعامل پر منحصر ہے۔ واقعی یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ذہن کو کئی سمتوں میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک دلچسپ ضمنی بات یہ بھی ہے کہ سابق امریکی صدر براک اوباما نے اس کتاب کی بہت تعریف کی تھی، اسے بے حد تخیلاتی کہا، اور کہا کہ اس نے انہیں کائنات میں انسانیت کے مقام کے بارے میں نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کیا۔ بلا شبہ اس کتاب نے چینی سائنس فکشن کو عالمی نقشے پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بلا شبہ، اور یہ قاری کو بہت سے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک حتمی غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے، ذرا تصور کریں کہ ایک تہذیب کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ناقابل تصور حد تک اعلیٰ مخلوق ان کی طرف آ رہی ہے اور وہ 400 سال میں پہنچ جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کی اپنی بنیادی سائنسی تحقیق کو کامیابی سے روک دیا گیا ہے۔ وہ ان 4 صدیوں کا استعمال کیسے کریں گے؟ کیا وہ صرف فوجی تیاریوں پر توجہ مرکوز کریں گے؟ کیا معاشرہ مایوسی اور اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائے گا؟ یا کیا علم کی ایک شاخ کے بند ہونے سے وہ انسانی وجود کے دیگر پہلوؤں، فلسفہ، آرٹ، روحانیت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید خود تاریخ ہی دے سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جو اس کہانی کے اثرات کو مزید وسعت دیتا ہے۔ امید ہے کہ دی 3 باڈی پرابلم کے اس جائزے نے اس پیچیدہ اور تہہ دار ناول کے اہم نکات کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔